फरवरी 2026 रात के अंधेरे में 1:15 पर अमेरिका और इसराइल ईरान के अगेंस्ट अपने एक भयानक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत करते हैं। यह ऑपरेशन न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पैरालाइज करती है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कुछ ही सेकंड में राख के ढेर बनाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को भी शहीद किया जाता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये जंग 2026 को नहीं बल्कि 1953 को उस वक्त शुरू हुई जब CIA और MI6 ने एक जॉइंट ऑपरेशन के जरिए ईरान के एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक रिजीम के जरिए कुचल दिया। नफरत की साख की सच्चाई को जानने के लिए हमें तारीख के कुछ पिछले सफहात में जानना होगा। तो आइए जानते हैं US ईरान कॉन्फ्लिक्ट की असल कहानी को। देखिए, ईरान दुनिया का छठा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है जो वर्ल्ड का 5% ऑयल प्रोड्यूस करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1900 तक ईरान में कोई ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी नहीं थी, लेकिन ऑयल रिजर्वायर्स बहुत ज्यादा थे। और इसी चीज पर नजर पड़ती है एक ब्रिटिश बिजनेसमैन विलियम नॉक्स डॉर्सी की। विलियम्स क्या करते हैं कि उस वक्त के बादशाह मुजफ्फर के साथ 60 ईयर की एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ईरान में ब्रिटिश ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी और उस ऑयल के प्रॉफिट का 16% पर्सिया यानी रेसेंट ईरान को दिया जाएगा। 1908 को फर्स्ट ऑयल डिस्कवरी होती है और 1909 को ब्रिटिश इन्वेस्टर्स एक जॉइंट ऑयल कंपनी एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी एस्टेब्लिश करती है। ये कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही होती है कि 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंट एनर्जी के लिए ब्रिटिश एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज करके उसका 50% शेयर्स खरीदती है और यूं ईरान की ऑयल कंपनीज ब्रिटिश की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन बन जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश इकोनॉमी किसी न किसी तरह सरवाइव कर जाती है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी और एक ही चीज उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही थी, दैट वाज ईरान's ऑयल। 1950 को एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी 170 मिलियन पाउंड्स की प्रॉफिट करती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ईरान को 16 मिलियन पाउंड्स मिलते हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि इट्स टोटली इनजस्टिस, और यहाँ पर ब्रिटिश के सामने रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी दीवार डॉक्टर मुसद्दिक खड़े होते हैं। उनका मानना था कि अगर जमीन हमारी, एम्प्लॉइज हमारे काम कर रहे तो फिर हम खुद ही क्यों इन कंपनीज को नहीं चलाते, और ब्रिटिश की तरफ से हमें जो 16% का प्रॉफिट मिलता है इट्स टोटली इनजस्टिस। वो मुल्क में प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और उस वक्त के किंग शाह रिजा पहलवी पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो मुसद्दिक को प्राइम मिनिस्टर की सीट ऑफर करते हैं, जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बनने के सिर्फ 2 दिन बाद वो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल की हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट करके उसको 2 दिन में पार्लियामेंट से अप्रूव करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यही चीज आके जाकर उनकी गवर्नमेंट के लिए फांसी का फंदा बनने वाली है। ब्रिटिश पहले तो डॉक्टर मुसद्दिक पर प्रेशर डालते हैं, लेकिन वो अपने बात से पीछे नहीं हटते। ये देखकर ब्रिटिश US से हेल्प मांगते हैं और डॉक्टर मुसद्दिक की गवर्नमेंट को एक रिजीम ऑपरेशन के जरिए गिराने का प्लान देते हैं। US पहले इस बात से एग्री नहीं करती, लेकिन 1953 को US प्रेसिडेंट चेंज होता है और आइजनहावर पावर में आते हैं। ब्रिटिश आइजनहावर को इस बात पर ऑपरेशन के लिए एग्री करती है कि ईरान की टुडे पार्टी, जो उस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रही है और अगर US इंटरफेयर नहीं करता तो सोवियत यूनियन खुद को मिडिल ईस्ट तक एक्सटेंड कर लेगा। CIA और MI6 1953 को एक जॉइंट रिजीम ऑपरेशन एजेक्स को लॉन्च करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन का एस्टिमेट बजट $1 मिलियन होता है, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। CIA चीफ कर्मिट रोजवेल्ट को चीफ ऑफ ऑपरेशन घोषित किया जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि US जब भी किसी देश में रिजीम ऑपरेशन करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करती है जिसमें मजहबी रंग ज्यादा हो, और यहाँ पर ये चीज इनको ईरान के एक स्पीकर आयतुल्लाह अब्दुल कासिम काशानी के रूप में मिलता है। काशानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और फतवा जारी करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के कुछ ही दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर प्रोटेस्टर पर क्रैकडाउन शुरू करके बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल देते हैं। CIA का प्लान ए फ्लॉप होता है। प्लान बी में CIA शाह रजा पहलवी को डॉक्टर मुसद्दिक की जगह एक सेकुलर आर्मी कमांडर
فضلی اللہ زاہدی کو پرائم منسٹر بنانے کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ پہلوی ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر بیک فائر کر کے شاہ رضا پہلوی کو دیش سے ایکسپیل کرتے ہیں۔ CIA چیف کرمٹ روزویلٹ یہاں پر بھی ہار نہیں مانتے اور اپنا آخری چال چلتے ہیں۔ CIA میڈیا کو خرید کر جنرل فضلی اللہ زاہدی کو پرائم منسٹر دکھانا شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق کو اینٹی اسٹیٹ شو کر کے ان کے پکچرز کے کارٹونز بناتے ہیں اور CIA ایجنٹس کے ذریعے ملک میں پروٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق کے ساتھ ان سب کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں رہتا اور وہ سرنڈر کرتے ہیں۔ ایران میں ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے۔ اب آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ برٹش کو ایران کے آئل کا فل پاور مل گیا ہوگا، لیکن یہاں امریکہ برٹش کو بھی ایک شاک دیتی ہے اور انٹرنیشنل کنسورٹیم بنا کر ایران کے آئل کی 40% شیئرز امریکن کمپنیز کو دیتی ہے اور 40% شیئر ہی برٹش کے پاس رہ جاتی ہے۔ 2013 کو CIA خود اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے۔ For the first time now, the CIA has released documents that show its role in the 1953 coup. That is the coup that toppled Iran's democratically elected prime minister. ڈاکٹر مصدق کے جیل جانے کے بعد پہلوی پھر سے پاور میں آتے ہیں اور اس بار ان کے ساتھ US کا فل سپورٹ ہوتا ہے۔ 1957 کو CIA پہلوی کو ایک فل ٹرینڈ پولیس فورس پرووائڈ کرتی ہے جو اپنے اپوننٹس کو سپریس کرنے کے لیے یوز کرتا ہے، لیکن 1963 کو پہلوی اپنے سب سے بڑی غلطی کر کے ایک وائٹ ریولوشن پاس کرتے ہیں جس کا مقصد ایران میں ویسٹرن آئیڈیالوجی کو انہانس کرنا تھا۔ اور یہاں پر کہانی کے سب سے فیمس اور انٹرسٹنگ کریکٹر آیت اللہ روح اللہ خمینی کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ شاہ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں اور اس ریولوشن کو US سے ایڈہیر کرتے ہیں۔ US کو اسلام اور ایران کا سب سے بڑا اینیمی ڈکلیئر کر کے پروٹیسٹ شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 1963 کو انہیں جیل ہو جاتی ہے اور 1964 کو انہیں ملک بدر کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے عراق اور پھر فرانس جاتے ہیں۔ خمینی وہاں سے اپنے سپیچز ریکارڈ کرتے ہیں جس کو مختلف اسلامک اسٹیٹس میں سمگل کیا جاتا ہے۔ پہلوی کی حکومت اچھی خاصی چل رہی ہوتی ہے کہ اکتوبر 1977 میں اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ شروع کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں خمینی کے پکچرز ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پروٹیسٹ ختم ہونے والے ہوتے ہیں کہ 6 جنوری 1978 کو پہلوی نیوز پیپر میں خمینی کو US ایجنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پروٹیسٹ اور بڑھ جاتے ہیں۔ 11 اگست 1978 کو ملک میں مارشل لا لگایا جاتا ہے اور 2 دسمبر 1978 کو پہلوی ایران چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ملک میں حالات اور خراب ہوتے ہیں اور ان سب کے بیچ خمینی 14 سال بعد تہران آتے ہیں۔ وہ اپریل 1979 کو ووٹنگ کرتے ہیں اور 98% ووٹ لیتے ہیں اور یوں ایران میں اسلامک ریولوشن جنم لیتا ہے۔ خمینی ایران کے پہلے سپریم لیڈر بنتے ہیں۔ ریولوشن کے صرف 9 مہینے بعد ایک نیا کرائسس سامنے آتا ہے۔ 4 نومبر 1979 کو ایرانین اسٹوڈنٹس US ایمبیسی پر اٹیک کرتے ہیں اور 52 امریکنز کو 444 ڈیز کے لیے US ایمبیسی کے ایک کمپاؤنڈ میں قید کیا جاتا ہے۔ ایران ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے کے بدلے میں US سے شاہ رضا پہلوی کو ایران کے حوالے کرنے کا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ US 24 اپریل 1980 کو ہاسٹیجز کو ریسکیو کرنے کے لیے ایگل ڈاگ ریسکیو آپریشن لانچ کرتا ہے جس میں 8 US سولجرز مارے جاتے ہیں اور آپریشن فیل ہوتا ہے۔ 1981 کو شاہ رضا پہلوی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ہاسٹیجز کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ ہاسٹیج کرائسس کے بعد 22 ستمبر 1980 کو عراق ایران کے اوپر ایک فل سکیل انویژن اٹیک کرتا ہے جس کو 20th سینچری کا سب سے بلیڈیسٹ کنونشنل وار مانا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صدام حسین نے کیوں اٹیک کیا ایران پر اور اس میں US کا کیا رول تھا؟ دیکھیں، عراق میں شیعہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں موجود تھے اور صدام حسین کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایران کا اسلامک ریولوشن عراق کے شیعہ کمیونٹی کو انسپائر نہ کر دے، اور دوسری بات ایران ریولوشن کے بعد بہت کمزور ہو چکا تھا اور صدام حسین گلف میں ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس یہی بہت بڑا موقع تھا۔ US ایک طرف ایران کو میسو ویپن پرووائڈ کرتا ہے جو بعد میں ایک پولیٹیکل سکینڈل ایران سینٹر افیئر کے روپ میں سامنے آتا ہے، لیکن دوسری طرف عراق کو بلین آف ڈالرز کی ایڈ پرووائڈ کر کے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے لسٹ سے نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمیکل ویپنز کے ساتھ ساتھ ایرانین ٹروپس موومنٹ کی کروشل سیٹلائٹ امیجز عراق کو پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تب بنتا ہے جب 3 جولائی 1988 کو ایران سے ایک پبلک ایئر فلائٹ 655 UAE کے لیے ٹیک آف کرتا ہے۔ US نیوی اس فلائٹ کو ایک فائٹر جیٹ کنسیڈر کر کے ٹو سرفیس ٹو ایئر میزائل لانچ کرتے ہیں جس میں 290 لوگ مارے جاتے ہیں۔ US اس کو ایک ٹریجک انسیڈنٹ کا نام دے کر
1996 کو $61.8 ملین کی کمپنسیشن پرائز دیتی ہے، لیکن ایران کی جنتا اور گورنمنٹ اس کو ایک بار بیرک میں ذکر کا نام دیتے ہیں۔ اس جنگ سے ایران کو دو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلامک ریولوشن کے پروٹیکشن کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنانا بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ IRGC اسلامک ریولوشنری گارڈ کو بناتی ہے، جس کو پاسدارانی انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وداؤٹ نیوکلیئر پاور اس ریولوشن کو مینٹین کرنا امپاسبل ہوگا، اور یہاں سے ایران نیوکلیئر پروگرام کو فیور کرتی ہے، جو آج کل اسرائیل اور US کے لیے سر درد بن چکا ہے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اصل میں US کی سپورٹ سے شروع ہوا تھا، جب شاہ رضا پہلوی 1957 کو ایٹم فار پیس کے پروگرام پر سائن کرتے ہیں، اور 1967 کو ایک نیوکلیئر ری ایکٹر بھی ریسیو کرتے ہیں۔ 1979 میں ریولوشن کے بعد خمینی نیوکلیئر پروگرام کو بین کرتے ہیں، لیکن ایران عراق وار میں جب عراق کیمیکل ویپنز یوز کرتا ہے تو 1990s کو ایران پھر سے نیوکلیئر پروگرام پر کام شروع کرتا ہے۔ 1990 کو رشیا کے ہیلپ سے بشر نیوکلیئر پاور پلانٹ بنایا جاتا ہے۔ 2000 کو نیٹنز اینڈ ایرک اور 2009 کو فارڈو کا نیوکلیئر انریچمنٹ سینٹر اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر امریکہ کو ایران کی نیوکلیئر پاور سے اتنا خوف کیوں ہے؟ تو دیکھیں، اگر ایران نیوکلیئر پاور بنتا ہے تو مڈل ایسٹ کے باقی کنٹریز بھی کوشش کریں گے نیوکلیئر پاور کا، اور یوں مڈل ایسٹ میں ایک نیوکلیئر ریس سٹارٹ ہوگا، جس سے US کا انفلوئنس کم ہونے لگے گا۔ اور دوسری بات، یہ چیز اسرائیل کے لیے بہت ڈینجرس ہوگا، جو US کا ایک کلوز الائی ہے۔ اسی وجہ سے US ایران پر کئی سینکشنز لگاتا ہے، جیسا کہ 1996 کو بل کلنٹن ایران کے ساتھ US ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کو آف کرتا ہے، آئل کے ایکسپورٹ اور ٹریول بینز لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے اسلامک ریولوشن کو ویک کرنے کے لیے ڈفرینٹ سائڈ سے ایران پر وار امپوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایران بہت ہی سمارٹ اسٹریٹجی اپناتا ہے اور ایک ایکسس آف ریزسٹنس کی فارمیشن کرتا ہے، جیسا کہ لبنان میں حزب اللہ، سیریا میں بشر الاسد، یمن میں حوثیز اور غزہ میں حماس اور اسلامک جہاد بنانا۔ 2013 کو ایرانین پریزیڈنٹ حسن روحانی فرسٹ ٹائم US پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ کال کرتے ہیں، اور جولائی 2015 کو دونوں دیش ایک جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن پر سائن کرتے ہیں، جس میں ان دو دیشوں کے علاوہ فرانس، UK، جرمنی، رشیا اور چائنا بھی انکلوڈ ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دس پلان، ایران نیکسٹ 10 to 15 ایئرس کے لیے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو لمیٹڈ کرے گا، اور بدلے میں انٹرنیشنل کمیونٹیز ایران سے سینکشنز ریموو کرے گی۔ US پریزیڈنٹ باراک اوباما اس کو ایک ہسٹورک ڈپلومیٹک وکٹری ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن 2018 کو ٹرمپ پاور میں آتے ہیں اور اس کو ایک ورسٹ ڈیل بتا کر کینسل کرتے ہیں۔ ٹرمپ دوبارہ سے ایران پر سینکشنز لگاتے ہیں اور ان کمپنیز پر پینلٹیز ڈالتے ہیں جنہوں نے ایران میں انویسٹ کیا ہو۔ ان سینکشنز کی وجہ سے ایران کا آئل ایکسپورٹ 2.5 ملین بیرل پر ڈے سے ڈراپ ہو کر 5 لاکھ بیرل پر ڈے پر آتا ہے۔ ٹرمپ کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے اور بائیڈن پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ بائیڈن کی پریزیڈنٹ شپ میں US اور ایران کے ریلیشنز میں کچھ بہتری آتی ہے، لیکن 2025 کو ٹرمپ پھر سے US پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل ایران کے اگینسٹ آپریشن رائزنگ لائن لانچ کرتا ہے، جس کو 22 جون کو US بھی جوائن کرتا ہے۔ دونوں دیش مل کر ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ ایران 60% تک یورینیم انریچمنٹ کر چکا تھا، and for nuclear weapon 90% is required۔ ایران کے مین نیوکلیئر سائٹس تباہ کیے جاتے ہیں اور بہت سارے ہائی رینک کمانڈرز کو بھی شہید کیا جاتا ہے، انکلوڈنگ IRGC ہیڈ حسین سلامی۔ ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے اور قطر میں US بیسز کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ 12 ڈیز کی یہ وار ختم ہوتی ہے، لیکن 28 دسمبر 2025 کو ایرانی سپریم لیڈر کے اگینسٹ ایران میں پروٹیسٹ شروع ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ پروٹیسٹ پر ڈائریکٹ فائر کرتے ہیں اور 12,000 تک لوگ مارے جاتے ہیں۔ ٹرمپ ایران گورنمنٹ کو وارن کرتے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو US ایرانین کو ریسکیو کرنے کے لیے انٹرفیئر کرے گی۔ ایک طرف US پروٹیسٹرز کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے تو دوسری طرف عمان میں ٹیبل ٹاکس جاری رہتے ہیں۔ اسی بیچ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل ایران کے اگینسٹ اپنے ایک آپریشن ایپیکس فیوری کو لانچ کرتی ہے، جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا جاتا ہے۔ 1953 سے چلتا یہ سلسلہ 2026 کو ایک اوپن وار میں چینج ہوتا ہے۔ پاکستان کی میڈیشن سے دونوں دیشوں کے بیچ سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن یہ جنگ ابھی تک پوری طرح نہیں رکی اور اب بھی ایک دوسرے پر اٹیک جاری ہے۔